बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी ख़बर आप ले लें और वो ख़बर है कोरोना वैक्सीन के मामले में। आपको मालूम है कि इस वक्त सूरत हाल बहुत ही गंभीर है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैं पाकिस्तानी भाइयों से कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और वेव बहुत आई हुई है, बहुत ख़तरनाक लहर आई हुई है और आपको मालूम है कि बहुत ही लोग जो हैं वो जाँ बहक हो रहे हैं, वफ़ात पा रहे हैं इस ख़तरनाक मर्ज़ की वजह से। साबिक़ आईजी नासिर दुरानी साहब का इंतकाल हुआ। इस तरह से एक और मैंने नाम नहीं लेता, लाहौर की एक फ़ैमिली है, एक ही फ़ैमिली के 4 लोग जो हैं वो वफ़ात पा गए। तो सूरत हाल अच्छी नहीं है और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में तो बहुत ही खौफनाक हालात हो चुके हैं। 2 लाख से ज़्यादा रोज़ाना केसेस आ रहे हैं और अब बरतानिया ने इंडिया को भी उस ख़तरनाक मुल्कों में डाल दिया है, ख़तरनाक मुल्कों की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया है जो कि कोरोना की वजह से इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं और लिहाजा उन्होंने भी उनको रेड लिस्ट में कर दिया है। और अब इंडिया से भी जो बरतानिया शहरी सफ़र करेंगे वो भी अब उनको भी क्वारंटीन होना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे बाकी जो रेड लिस्ट में ममालिक शामिल हैं उनको होना पड़ता है। 10 दिन का होटल क्वारंटीन होगा और उसके अखराजात भी वो शहरी बर्दाश्त करेंगे जो कि इंडिया से लंदन या यूके पहुंचेंगे। तो एक चीज़ ज़हन में रखिए। और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में अब वैक्सीनेशन जो है उसको बड़े पैमाने पे शुरू किया जा रहा है और आज से 21 अप्रैल से 50 से ज़ायद के उम्र के लोग जो हैं 50 से 59 50s की एज में जो हैं उनको जी वैक्सीनेशन जो है शुरू हो जाएगी आज से। और जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो भी, और नई रजिस्ट्रेशन भी करवाएं आप 1166 पे मैसेज करें, आपको मैसेज आएगा, आपको सेंटर बताया जाएगा कि फ़लाँ सेंटर में आप पहुँचें और फ़लाँ तारीख को पहुँचें। और एक और भी बता दूं कि अगर आपको मैसेज नहीं भी आता 2, 4, 6 दिन तो आप ख़ुद भी अगर पहुंच जाएंगे उधर तो बिलामुंह वैक्सीन जो है वो लगा दी जाती है। तो 21 अप्रैल से 50 से 59 सालों का आज से यानी कि ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर एक और बात भी की है और वो ये है कि मई में जी 21 अप्रैल बरोज़ बुध से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन का। और उसके बाद जो एक अच्छी खबर है उन्होंने असद उमर साहब ने ये बताया है कि 22 करोड़ आवाम की हिफाजत करनी है और इब्तदा में 6,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की गई थी और अब ये कंप्लीट होती जा रही है जी आहिस्ता आहिस्ता। और 20 लाख अफराद को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी है, लेकिन 21 अप्रैल और मई में ये जी मज़ीद लाखों नहीं बल्कि हो सकता है 10 मिलियन से ज़ायद जो डोजेज़ हैं वो पहुंच जाएं पाकिस्तान। और मई में ईद के बाद अब ये एट लार्ज यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद को, आबादी को भी कवर किया जा सकेगा। तो ये एक अच्छी खबर थी। उसके बाद बाकी जो पॉलिटिकल स्टोरीज़ रह गई वो भी मैं आपको बता दूं कि नैब ने हमज़ा शहबाज की ज़मानत का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और नैब का ये कहना है कि जो हमज़ा शहबाज की ज़मानत मंजूर की गई वो हार्डशिप की वजह से की गई है और ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि उनका ट्रायल चल रहा है और फ़ैसला होने लगा है और नैब इंक्वायरी में खलल पड़ रहा है। इसलिए हमज़ा शहबाज को ज़मानत देने से नैब इंक्वायरी भी मुतासर हुई है और कानून की नज़र में सबको बराबर होना चाहिए। लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी ज़मानत कैंसिल की जाए। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब, उनके वालिद मोहतरम, उनकी भी ज़मानत का मामला लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के पास चला गया है। पहले एक से तकसीम हो गया था, जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस असद जावेद घुराल साहब। तो ये कज़िया मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने
فل بینچ تشکیل دے دیا ہے، 3 ممبر بینچ، اور وہ ہے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں جسٹس عالیہ ہیں اور جسٹس شہباز رضوی صاحب ہیں۔ یہ 3 جج سنیں گے اور ان کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہی حتمی ہوگا۔ اگلا وہ بھی نواز شریف صاحب، اور وہ ہے نیب کا نواز شریف صاحب کی تمام جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ احتساب بیورو، قومی احتساب بیورو نے نیب نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی تمام جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور احتساب عدالت میں اب درخواست دائر کی جائے گی کہ نواز شریف کو عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے مطابق نواز شریف کے 4 کمپنیوں میں شیئرز ہیں۔ ان کے محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں 4,67,950 اور حدیبیہ پیپر ملز میں 3,43,425 شیئرز ہیں۔ حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی میں 22,000 سے زیادہ اور اتفاق ٹیکسٹائل ملز میں 48,606 شیئرز کے مالک ہیں۔ لہٰذا نیب نے جناب یہ کارروائی کا آغاز کیا ہے اور احتساب عدالت سے اس بات کی اجازت لی جائے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ نئے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد وہ ترجیحات کا اعلان کریں گے اور نئے بجٹ کی تیاری کا عمل شروع کر دیں گے، اور وہ انہوں نے پہلا دن وزارت خزانہ میں گزارا، کوئی بریفنگ لی، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لے کے آتے ہیں۔ لیکن شوکت ترین صاحب کے بارے میں سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وفاقی وزیر اور اہم ترین وزیر ہیں اسد عمر صاحب، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ شوکت ترین نے ملکی معیشت کا جو تجزیہ پیش کیا وہ اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے کیونکہ شوکت ترین نے کہا تھا کہ حکومت اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ سابق اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم نے جو فیصلے کیے ملکی معیشت کے معاملے میں، IMF کے ساتھ ڈیل کے معاملے میں، انہوں نے تباہی پھیلائی، ڈالر کا معاملہ اور ایکسچینج ریٹ کا مقابلہ، یہ سارے کے سارے جو تھے شوکت ترین صاحب نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور اسد عمر نے اس کی نفی کی ہے۔ انہوں نے کہا 2.5 سال میں ملکی معیشت درست سمت میں گئی ہے اور ترقی کی شرح اور سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، اس لیے حفیظ شیخ کے متحد معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ وزیر اعظم معیشت کی مزید بہتری چاہتے ہیں، اور اس لیے تبدیلی کے 12 ماہ پہلے مارکیٹ میں 28,000 انڈیکس پر تھی اور آج 45,000 انڈیکس پر ہے مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ شوکت ترین کو انہوں نے چپ کروایا، اور شاید شوکت ترین نے یہ سٹیٹمنٹ اس لیے دی کہ آنے والے دنوں میں جو وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ شوکت ترین صاحب بھی تو عوامی نمائندے تو ہیں نہیں، وہ بھی ٹیکنوکریٹ ہیں اور وہ بھی اسی صف میں ہیں جس میں حفیظ شیخ صاحب تھے، تو لہٰذا انہوں نے ایسا سٹیٹمنٹ اس لیے دیا کہ آنے والے دنوں میں اگر جو مشکل کام آئے گی اور معیشت میں کوئی گڑبڑ ہوئی اور ڈاماڈول ہوئی تو پھر وہ پہلے سے کہہ دیں گے کہ یہ سارا ملبہ حفیظ شیخ صاحب پہ ڈال دیا جائے۔ تو اسد عمر صاحب نے شاید اس لیے کہا ہے کہ آپ کو اس لیے نہیں بنایا وزیر خزانہ کہ آپ پچھلے جو 2.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس کو پہلے نگیٹ کریں، بلکہ آپ کو اس لیے بنایا ہے کہ جو 2.5 سال میں ہم نے اچیومنٹس کر لی ہیں اب اس کو مزید آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ چیز ہوئی ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک نے ایک عندیہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو غریب ممالک ہیں کرونا کی وجہ سے ان کی معیشتیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے کچھ قرضے جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں اور کچھ قرضے ڈیفر کر دیے جائیں۔ نئے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی جو اپیل ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، کیونکہ نیب نے شوکت ترین کی برریت کے خلاف مقدمہ اپیل دائر کی ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 1 جون کو سماعت کرے گا، کیونکہ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ ان کے خلاف جو نیب کی اپیل ہے
اس کو بھی فیصلہ ہونا چاہیے، اس کو بھی ڈسپوز آف ہونا چاہیے، تو اس کے بعد وہ زیادہ بہتر فیل کریں گے۔ ایک اور خبر لے لیں، اور وہ خبر ہے ایران، سعودی عرب اور پاکستان۔ یاد آپ کو ہوگا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی سعودی عرب اور ایران سے یہ کہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تنازع ہے، جو آپس میں شدید اختلافات ہیں، اس میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، دونوں برادر ملکوں کو قریب لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، لڑائی ختم کروانے کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے، ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، دونوں برادر ملکوں کو آپس میں لڑوا نہیں سکتا۔ اور اس لیے اس پہ تھوڑے سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تھوڑے سے کشیدہ بھی ہو گئے تھے، بلکہ اچھے خاصے ہو گئے تھے، لیکن اب وہ برف پگھل چکی ہے۔ اور اب نمبر 1 تو یہ کہ وزیر اعظم عمران خان عید سے پہلے یا عید کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ سعودی سفیر نواف مالکی نے یہ بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وزٹ کریں گے اور اس میں وہ ملیں گے سعودی فرمانروا کنگ سلمان سے۔ ظاہر MBS تو ہوں گے ہی، لیکن کنگ سلمان سے ہوگی، اور یہ وزٹ انتہائی اہم ہوگا اور اس سے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لگتا یہی ہے کہ کچھ اچھی خبریں آئیں گی اس اینڈ پہ بھی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں، اور 4 سال کے بعد ایک اعلیٰ سطحی بغداد میں ملاقات بھی ہو چکی سعودی اور ایرانی حکام کی، اعلیٰ حکام کی، اور اس میں اختلافات کو ختم کرنے، کشیدگی ختم کرنے پہ بات ہوئی۔ حوثی باغیوں کے جو سعودی عرب پہ حملے ہو رہے ہیں ان پہ بات ہوئی، اور کشیدگی کو کم کرنے پہ بات چیت ہوئی، اور مذاکرات کو اور اس طرح کی ملاقاتوں کو دوبارہ ہونے کا عندیہ دیا، جاری رکھنے کی پہ اتفاق کیا۔ آفیشلی ابھی تک ایران اور سعودی عرب دونوں خاموش ہیں اس کی تفصیلات بتانے میں، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ اب خبریں اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ اب شاید انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایران البتہ اس میں بولا ہے، ایران کا دفتر خارجہ، اور انہوں نے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ایران سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کے لیے ہر فورم پر تیار ہے، اور پازیٹیو سائن آیا ہے۔ سعودی عرب بدستور ابھی تک خاموش ہے، لیکن وہ بھی ان ملاقاتوں کی اور ان باتوں کی نفی نہیں کر رہا۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ ایک اور بھی جڑی ہوئی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جو کہ UAE کے 3 دن کے دورے پر، وہ وہاں سے براہ راست 3 دن کا دورہ کریں گے ایران کا، تہران پہنچیں گے UAE سے براہ راست، اور 3 دن ایرانی حکام کے ساتھ، ایرانی وزیر خارجہ اور دیگر حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ آپس میں ملا کے دیکھیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ حالات سدھرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اگر کشیدگی کم ہوتی ہے، تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان بالعموم پروکسی کے ذریعے پروکسیز استعمال کی جاتی ہیں، ایران بھی کرتا ہے اور سعودی عرب بھی کرتا ہے، اور پاکستان میں کشیدگی پھر بڑھتی ہے، اور پاکستان کو پھر اپنا بیلنس رکھنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو پروکسیز ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے شروع کی ہیں اگر وہ بند ہو جاتی ہیں، تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یمن میں جو ہے معاملات نارمل ہو جائیں گے، اور وہاں پہ پیس اور وہاں کی جنگ جو ہے وہ بند ہو سکتی ہے۔ یہ ایک میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں۔ یہ تھیں کچھ خبریں اچھی۔ اسی دوران ایک اور بھی بتا دوں کہ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ ہوا ہے، اور اس میں فوجی زخمی ہوئے ہیں اور تصدیق ہو چکی ہے۔ اس میں امریکی فوجی مقیم تھے اور کانٹریکٹر بھی موجود تھے، فضائی اڈہ تھا، یہاں پہ حملہ کیا ہے امریکہ کا، اور 2 بیرونی کانٹریکٹر اور 3 عراقی فوجی زخمی۔ جو وہ 2 بیرونی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ امریکن تھے، اور یہ ایک تو کنٹین میں گرے اور دوسرے رہائشی علاقوں میں گرے۔ شمالی بغداد کی بلاد ایئر بیس ہے جی جناب، یہ 5 راکٹ جو ہیں وہ گرائے گئے،
جس میں 2 فوجی اڈوں کے رہائشی علاقے اور ایک کنٹین شامل تھی۔ ابھی اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن اشارے جو ہیں وہ جا رہے ہیں ایران کی طرف، کیونکہ ایران نے ہی کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ تو یہ ہوا ہے، اب تک کی خبریں یہ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔